चलें जी आगे करामतुल्लाह गौरी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आरिफा मैं टीवी मैं तो वो आधे घंटे से तुम्हारे प्रोग्राम सुनता हूँ। मैं सदके चली जाऊँ, आप सुन लिया करें, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं सुनेंगे, आप तो और प्रोग्राम मैं का हिस्सा हैं। और मैं अगर आप नहीं सुन, गालिब गालिब आपका को प्रोग्राम याद का कर सुनना, रहा आपको क्या था। पता मेरे दिल को कितनी तसल्ली हुई। सुनो सुनो, मैं गालिब को याद कर रहा था कि वो उन्होंने जो कहा था ना कि मुश्तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, हाँ, मुझ तक साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। वही साहब हमारा तो मैं आपको मुजफ्फर अली का एक वाक़या सुनाती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुजफ्फर अली को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। और ये वैसे भी महीना मार्च का है जिसमें मुजफ्फर अली हमसे अलग हुए थे। तो हम बड़ी सादा सी ज़िंदगी गुजारी, हमने बहुत सादा सी गुजारी ज़िंदगी। तो मुझे याद है कि ऐसे ही डॉक्टर के पास बैठे हुए थे तो कोई बात हुई, तो उसने कहा कि एक होती है रूट बियर, रूट बियर। अब हम बड़े देहाती से लोग, सादे से लोग, तो अब बियर जिसमें नाम आए तो रूट बियर, अब इसमें हो सकता है शराब हो, इसमें अल्कोहल की मिलावट हो। हमने तो कभी उस तरफ का दरवाज़ा ही नहीं देखा था। तो उसने कहा कि नहीं, तुम रूट बियर पी लिया करो क्योंकि उसमें अल्कोहल कंटेंट नहीं होता। खैर जी, हमने गए, हमने रूट बियर ख़रीद ली। अब वो रात को, जब पहली बात तो उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा था, नंबर वन। नंबर टू, जब उसको पिया तो मुझे कहने लगी आरिफा डॉक्टर भी गलत कह रहा था, इसका लेबल भी गलत है। मेरा बिल्कुल दिमाग घूमने लग गया इसको भी। अगली बार जब हम डॉक्टर को छोड़ दिया जनाब उन्होंने पीना। यानी बाज़ लोगों को देख के ही नशा आ जाता है। अब मेरा ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि बाज़ लोगों का नाम लेने के बाद बिना पिए नशा आ जाता है। हम्म। ठीक है। तो मैं क्या उन लोगों में शामिल हूँ? बिल्कुल। अभी मैं आपके माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपको बताती हूँ करामत भाई, आपकी एक चीज़ जो मैं अप्रिशिएट, मुझे ज़िंदगी में मैंने जब किसी को अच्छा कहा, मैंने अल्लाह की तारीफ़ की, क्योंकि हम अल्लाह की माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर चश्मे बदूर, यू लुक सो यंग। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो चेहरे में आपके ग्लो डाला है, मुझे एक लतीफ़ा भी याद आ गया। आज मेरे पे शैतान लगता आया हुआ है। तो वो ये मुजफ्फर अली ने मुझे सुनाया था। तो एक आदमी था ना, तो वो अपनी बीवी को एयरपोर्ट पे लेने के लिए गया। जब वो बीवी को एयरपोर्ट पे लेने के लिए गया तो ज़रा मुंह ज़रा बना हुआ था ना उसका, उसको डर लग रहा था, घर साफ़ नहीं है, कपड़े धुलने वाले बहुत से इकट्ठे हैं, सिंक में बर्तन बहुत सारे हैं, तो घर जाके डांट पड़नी है। तो बीवी ने उसको बड़े प्यार से देख के कहा, देखो तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, वो देखो वो आदमी अपनी बीवी को देख के कितना खुश हो रहा है। कहता भली मानस, मैं तुझको लेने के लिए आया, वो बीवी को छोड़ने के लिए आया। ये जो आपके चेहरे पे इतनी जवानी और खूबसूरती आ गई है, ये परवीन भाभी की दूरी की वजह से तो नहीं है? मतलब आप बहुत अय्याशी की ऐश की ये ज़िंदगी गुजार। रमजान की बरकत है यार। वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशा। और कुछ बेटा भी लगता है आपके बहुत आपकी खिदमत कर रहे हैं, बड़े फर्माबरदार हैं। हाँ नहीं, बेटा तो फरमाबरदार है। माशाल्लाह जाहिर है माशाल्लाह। कि उसकी माँ बाप ने तरबियत अच्छी की। सही सही। करामत भाई, आते हैं अब टॉपिक की तरफ। करामतुल्लाह गौरी साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। एज ए अपनी सफ़ीर की पोजीशंस के ऊपर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आपने सर्विस भी दी। इन लोगों को, जो लीडर्स हैं, इनको मिलने का भी आपको मौक़े मिलते रहे। पाकिस्तान की तरफ लेके जाना चाहती हूँ करामतुल्लाह गौरी साहब। मुझे तो लगता है पूरी की पूरी दुनिया पानी के ऊपर ये कायम हो गई। इतना कियोस है दुनिया में और हर जगह पे। आज आप ओंटारियो की भी अगर आप सूरत हालत देख लें, आप अमेरिका के बारे में अब आप देख लीजिएगा कि द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कि प्रेसिडेंट को इकोनॉमी के बारे में पता नहीं, बट स्टिल दोज हु लव हिम, दे लव हिम। पाकिस्तान की तरफ अगर मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ तो पाकिस्तान का क्या नज़र आ रहा है आपको? रमज़ान के दिनों में हम और दिस इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान, आई बिलीव इट्स अराउंड द वर्ल्ड, और यूरोपियन यूनियन भी इस पर एक्शन ले रही है कि कुछ लोग अपना वक्त गुजारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कुछ लोगों को डिफेम करने के लिए लोगों को बेरारवी की तरफ भी लेके जाना चाहते हैं।
حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحھا، کہ فساد مت پھیلاؤ، مگر مسلمان ہی اس بات پہ قائل نہیں ہے کہ ہم نے فساد پھیلانا ہے کہ نہیں. فساد کو تو عارفہ اللہ نے اپنی کتاب میں قتل سے بدتر فعل قرار دیا ہے. صحیح. لیکن کیا کیا جائے کہ وہ جو پاکستان کے تناظر میں جو واقعات ہو رہے ہیں، جو پیش رفت ہو رہی ہے، وہ انتہائی تشویشناک ہے. تم نے سنا ہوگا کہ وہ ٹرین جو کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، جعفر ایکسپریس نام کی، اس کے 400 مسافروں کو یرغمالی بنا دیا گیا ہے. اور حملہ کرنے والے دہشت گرد کون تھے؟ وہ بلوچستان لبریشن آرمی کی نے اس سنگین واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور انہوں نے بڑے فخر سے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 400 مسافروں کو یرغمال بنا دیا ہے. اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تاحال حکومت کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے، اس میں یہ کہنا ہے کہ 80 مسافروں کو رہا کروا دیا گیا ہے، لیکن باقی 320 کا کیا احوال ہے اس کے متعلق کوئی خبر نہیں. تو یہ بلوچستان ہمارے پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن بلوچستان میں دہشت گردی کے جو واقعات پے بپے ہو رہے ہیں، پے در پے ہو رہے ہیں، ان کے متعلق لگتا یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اس کو اتنی تشویش نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، بین الاقوامی رپورٹ، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بلوچستان میں پچھلے 6 مہینوں میں 171 واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے. اور تمہیں میں وہ بیان یاد دلاتا چلوں، مولانا فضل الرحمان نے پچھلے ہفتے ہی قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ بلوچستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں وہ حکومت کی گرفت سے اتنے زیادہ نکل چکے ہیں کہ اگر وہ آج پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر دیں تو اقوام متحدہ ان کی اعلان کو قبول کر لے گی. یہ صورتحال ہے. اب میں بہت آپ نے صحیح کہا کرامت بھائی، مگر میں آپ کا تجربہ زیادہ ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے آج تک بیچا ہوا ہے سارا کچھ. ایک عرصے تک وہ کشمیر کے لیے کام کرتے رہے، ککھ نہ کشمیر کا کیا، خاک کا کام نہیں کر کے دیے. اب بھی پی ڈی ایم 1 بنی تو ہی واز دی مین پرسن. پی ڈی ایم 2 بنی، جس دن آپ نے امینڈمنٹس کے اوپر سائن کرنا تھا، آپ کو رات کو 12 بجے جناب پرائم منسٹر بھی لینے جا رہا ہے، اور زرداری صاحب بھی لینے جا رہے ہیں، اور بلاول صاحب بھی لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ بڑے فخر کے ساتھ آتے ہیں وہاں پہ اسمبلی میں آتے ہیں. اور جتنا اب تک کا میس ہوا ہے نا، دس از اے مین ہو کمپرومائزڈ. میں جو مولانا کا ذکر کر رہا ہوں تو میں ان کی تعریف نہیں کر رہا. میرے چندہ بھائی، مجھے بالکل مگر میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر آج بلوچستان انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو یونائٹڈ نیشن ان کے ساتھ چلے گی. تو مولانا صاحب، آپ کا ایکول کنٹریبیوشن ہے اس میں. یو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دیز سرکمسٹانسز واٹ وی آر گوئنگ تھرو ایٹ دا مومنٹ. عارفہ، یہی تو رونا ہے بی بی، یہی تو رونا ہے کہ ان کرداروں کے ہاتھ میں جنہوں نے اپنی نیوسنس ویلیو اتنی بڑھا دی ہے، اتنی بنا لی ہے کہ تم جو ابھی کہہ رہی تھی وہ حقیقت احوال ہے کہ زرداری بھی ان کو منانے کے لیے دوڑے چلے جاتے ہیں، شہباز شریف بھی چلے جاتے ہیں، بلاول بھٹو بھی چلے جاتے ہیں. تو اب یہ سوچو کہ تمہاری سیاست، تمہاری ریاست کا نظام کہاں کھڑا ہوا ہے جب اس کردار کے حامل لوگ کے ہاتھوں میں وہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ قوم کی شطرنج کی بازی پر
چال کس طرف سے چلی جاتی ہے. بہت شکریہ جناب. جی مولانا دیکھو میرے لیے میں ایک سابق سفارتکار ہوں تو میں تو کل سے یہ سوچ رہا ہوں عارفہ جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے کہ ہمارے ایک سفیر کو لاس اینجلس ایئرپورٹ سے واپس ڈیپورٹ کر دیا گیا, ان کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی. تاجکستان کے سفیر تھے, تاجکستان کے سفیر ہیں, اور مزے کی بات ہے ترکمانستان میں سفیر ہیں, اور یہ وہ سفیر ہے جو اس سے پہلے لاس اینجلس میں ہمارے قونصل خانے میں نائب قونصل رہ چکے ہیں. بہت شکریہ. اور امریکہ کو بھی میں دیکھیے میرے لیے پاکستان ہے, مگر امریکہ کو بھی یہ سارے کے سارے جو سفارتکار ہیں یہ اپوائنٹمنٹس لیتے ہیں, سٹیزن شپ لیتے ہیں. ہی از گرین کارڈ ہولڈر. اور میں یہ بتاتی ہوں کہ امریکہ اب دنیا میں جو کیوس پیدا ہوا ہے نا, سب سے زیادہ ہمارے پولیٹیشین اور سفارتکار اس کا پے کریں گے. بیکاز آپ کو پتہ ہی ہوگا آئی وی لیگ کا ایک اسٹوڈنٹ جس نے پیلسٹائن کے حق میں کیا تھا, اس کو اریسٹ کر لیا گیا. آئی وی لیگ اتنا پیسہ خرچ کر کے, اتنے بڑے ہارورڈ کا وہ اسٹوڈنٹ ہے, اور کولمبیا کا کہ انہوں نے پروٹیسٹ کی ہیں اسرائیل کے اگینسٹ, حماس کی فیور میں. تو یہ جو سفارتکار پاکستانی ہے یہ گرین کارڈ ہولڈر ہے. اور آج میں وائٹ ہاؤس کا دیکھ رہی تھی کہ جو سیکرٹری اسٹیٹ ہے, ہی ہیز دا رائٹ ٹو ریووک دیئر, اور اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے جتنے اس طرح کے لوگ ہیں ان تمام کی سٹیزن شپس کو ریووک کریں. میں تو بالکل اسٹرانگلی اس بات کو ایڈوکیٹ کرتی ہوں. یہ دو مزے لیتے ہیں وہاں پہ. کہ ایک طرف تو پاکستان کی ملازمت بھی کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی سر, دوسری طرف ایک غیر ملک کے شہری بھی بنے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت بات کہی. اور میں تو کہتی ہوں کہ اللہ کرے کہ باقیوں کی بھی باری آئے, وہ جو پاکستان سے پیسہ لوٹ کے یہاں پہ لے کے آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کی. بہت سے لوگ تو سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ سفید پوشی کی زندگی, اور یہ وہ لوگ ہیں جو سفارتکار صاحب ہیں, بہت اچھا ہوا. مگر اب گورنمنٹ آف پاکستان دیکھتی ہوں نا کیا سلوک کرتی ہے ان کے ساتھ, کہ تم نے پاکستان کا نام اتنا سر بلند کیا, اب کیا سلوک کرتی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ مٹی میں ملا دیا ابھی بھی. بس جی بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. نام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. میں سر آپ سے ایک سوال جو کرنا چاہتی ہوں, کیا لگتا ہے کہ خیال تھا کہ جب یہ PDM2 بنی تھی, ہم بہت ساری چیزیں مجھے اور آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں, حالانکہ آپ کا تو پوزیشن بہتر ہے, بٹ وی ڈونٹ, کیونکہ آپ کے بیانات, مجھے یاد ہے جنرل سرفراز جب ان کا ہیلی کاپٹر کا کریش ہوا تھا, میرے پاس پروگرامز کی ریکارڈنگ ہے, میں تب بھی کہتی تھی کہ یہ ایسے کریش نہیں ہوا, یہ ان کو اسیسینیٹ کرایا گیا ہے. اب اتنے عرصے کے بعد جناب حامد میر صاحب نے اس بات کا پٹورا کھول دیا, انکشاف کیا ہے کہ جناب باجوہ صاحب نے ان کے جہاز کو تباہ کروایا تھا. اس کے بارے میں آپ اپنا کیا ریمارکس دیں گے؟ باجوہ کا جو اعمال نامہ ہے بیوی, وہ تو سب کے سامنے ہے, انہوں نے کیا کیا حرکتیں نہیں کی. انہوں نے ان کو راستے سے ہٹایا جن کے متعلق ان کو یہ خدشہ تھا, یہ احتمال تھا کہ وہ ان کی جگہ لے سکتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی سرگرمیاں صرف اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں تک ہی محدود نہیں رکھی. انہوں نے تو وہ کام کیا کہ ساز باز کر کے ان موروں کے ساتھ جن کو آج ہم اپنے اوپر مسلط دیکھ رہے ہیں, انہوں نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹوایا. ان کے کارناموں کی فہرست تو بہت طویل ہے, لیکن عارفہ بی بی میرے لیے اب تشویش کی بات یہ ہے کہ ہماری عسکری قیادت پھر سے لگتا یہ ہے کہ امریکہ کے لیے وہ خدمات سر انجام دینے کو تیار ہے, بلکہ تیاری نہیں بےتاب ہے, کہ جو مرسنری خدمات کے زمرے میں آتی ہیں. دیکھو
ہماری ایک پوری تاریخ ہے، ہماری پوری تاریخ ہے کہ ہم نے امریکہ کے لیے وہ خدمات انجام دی ہیں جو دنیا کے کسی اور ملک کی فوج نے امریکہ کے لیے نہیں بجا لائے۔ ہم نے ہماری تاریخ تو ایسے کارناموں سے بھری ہوئی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اپنی تاریخ سے بھی کچھ نہیں سیکھتے۔ ہماری تاریخ کیا کہتی ہے؟ ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا تھا تو وہ مغرب کی نظر میں انتہائی غیر پسندیدہ شخصیت قرار دیے گئے تھے، لیکن جیسے ہی سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو ضیاء الحق امریکہ کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ اس کے بعد ہم 10 برس تک امریکہ کی خدمت کرتے رہے، اس کی ہر طرح سے مدد کرتے رہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی افغانستان کا قضیہ ختم ہوا اور وہاں سے سوویت یونین ناکام ہو کے واپس پلٹنے پہ مجبور ہوا، اس کے ساتھ ہی ہماری اہمیت، ہماری افادیت امریکہ کی نظروں میں ختم ہو گئی، اور اس کے بعد امریکہ نے ہم پر پریسلر ایمنڈمنٹ کے نام سے ہمارے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہر طرح کی پابندیاں عائد کی، ہم کو استعمال شدہ کلینکس کی طرح ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ وہ دور آیا کہ جب پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار خود سنبھال لیا تھا تو وہ امریکہ کے نزدیک انتہائی غیر پسندیدہ شخصیت قرار پائے تھے۔ یہاں تک ہوا تھا کہ کلنٹن جب بھارت کے دورے پر آ رہے تھے تو پاکستان نے ان سے درخواست کی کہ کچھ گھنٹے کے لیے وہ پاکستان بھی تشریف لے آئیں۔ انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ وہ اگر پاکستان آئیں گے تو چند گھنٹے کے لیے آئیں گے، اور اس دوران وہ پرویز مشرف سے ملاقات نہیں کریں گے، ان کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوائیں گے، اور پاکستان ٹیلی ویژن پر وہ پاکستانی قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ ان تمام شرائط کو جو انتہائی شرمناک تھی، انتہائی ہتک آمیز تھی، ہم نے قبول کیا اور کلنٹن چند گھنٹوں کے لیے پاکستان آئے۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی 9/11 ہوا تو پرویز مشرف امریکہ کی آنکھوں کا تارا بن گئے، اس کے بعد پھر وارے نیارے ہو گئے۔ لیکن جب امریکہ کی انسداد دہشت گردی کی مہم میں پاکستان کی اہمیت، پاکستان کی افادیت ختم ہو گئی تو پھر ہمارا وہی اثر ہوا کہ ہم کو استعمال شدہ کلینکس کی طرح سے ردی کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ اس تمام تاریخ کو جاننے کے باوجود ہماری عسکری قیادت اب پھر سے آمادہ نظر آتی ہے کہ وہ جو ٹرمپ نے کانگریس سے اپنے خطاب میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس نے کابل ایئرپورٹ پر جو ستمبر 2021 میں حملہ ہوا تھا اور جس میں 13 امریکی فوجی اور 120 شہری مارے گئے تھے، ان کا ایک کلیدی کردار ہم نے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس پر انہوں نے پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد سے ہمارے ہاں سیاسی حلقوں میں اور عسکری حلقوں میں بھی شادیانے بجا رہے ہیں کہ امریکہ کی ہماری اہمیت پھر سے بڑھ گئی۔ وی آر گیٹنگ آؤٹ آف ٹائم۔ یہاں پہ کرامت بھائی یقیناً بات کی تصدیق کر لینا اور بات کو صحیح بیان کرنا تاکہ اصلاح رہے معاشرے میں، اس کا بھی ذکر کیا جائے۔ جہاں تک رہا بھٹو صاحب کا، ایدی امین کی بات کر لیں، معمر قذافی کی بات کر لیں، ان تمام کے لیے جو اسلامک سمٹ تھی وہ تھریٹ بن کے ابھری تھی اور ان کو تو اڑانا ہی اڑانا تھا، اور جو فیصلہ ہوا تھا اس میں یقیناً آشیرواد کسی اور کا بھی تھا، مگر ضیاء الحق صاحب کا بھی تختہ پلٹ دیا گیا، انہوں نے اپنے ساتھ بھی 4 بندوں کو مروا دیا، اس میں تو کیا فرق پڑتا ہے، اور بھی بہت سارے واقعات اس طرح کے گزرے۔
دس از ویری انفارچونیٹ. مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج بھی امریکہ, پاکستان کی تو بلنگ ہوتی ہے, آج کینیڈا کی بلنگ ہو رہی ہے. کینیڈا کے اوپر میرے پاس, کیونکہ وی آر آؤٹ آف ٹائم, میرا اگلا سیگمنٹ ہے اور رمضان میں تھوڑا سا ہمیں وی ہیو ٹو گو ود دا سیگمنٹس. آج کینیڈا کا آپ امیجن کیجئے گا کہ کینیڈا کے پہ ٹیرف لگایا, حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اکانومی کا, ہی از ناٹ این اکانومسٹ, مگر ڈگ فورڈ نے جب جواب دیا ہے, آج ڈگ فورڈ کو اپنا تھوکا چاٹنا پڑا ہے. ان کو اپنے وہ جو انہوں نے الیکٹریسٹی کے اوپر سرچارج لگایا تھا واپس دینا پڑا ہے, کیونکہ بلنگ کا سلسلہ امریکہ سے شروع ہوتا ہے. کینیڈا جیسے ساورن کنٹری کو 51 اسٹیٹ بنانے کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے, گرین لینڈ کے لوگوں کو سوچنے کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے. تو پاکستان تو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. اور کینیڈا کے ڈگ فورڈ کو آج اپنی وہ جو فیصلہ تھا وہ واپس دینا پڑا. بہت شکریہ. ہم یہی خدا حافظ کہتے ہیں, کیونکہ میرا اگلے سیگمنٹ کے لیے ہماری ہوسٹ یہاں پہ آ گئی ہیں. آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ.